नाज़रीन, क्या पाकिस्तान अमेरिका से कर्ज ले रहा है? क्या पाकिस्तान ने अमेरिका से वाकई 10 अरब डॉलर का कर्ज मांगा है? और अगर ये कर्ज मांगा है तो अमेरिका हमें क्यों देगा, किस कीमत पे देगा? कीमत से मुराद ये है कि किस खिदमत के एवज देगा, ऐसे तो नहीं देगा, सवाल तो है। और ये जो कर्ज है या जो भी है, ये तो मैं आगे जाके बताऊंगा कि ये कर्ज है कि क्या है, इससे क्या फ़ायदा होगा हमें, यानी कि किसी फ़ायदे के लिए ले रहे हैं ना, वो वक्ती फ़ायदा है या छोटा फ़ायदा है, उसके नतीजे में अमेरिका हमसे कुछ बड़ा फ़ायदा लेना चाह रहा है, ये बहस आगे जाके इस पर भी बात कर लेते हैं। तो इन सवालों के जवाब के साथ भी आता है। देखें, सबसे पहले तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब गए अमेरिका और उन्होंने वहाँ पे अमेरिकी अथॉरिटीज़ के साथ, हुकाम के साथ मुलाकातें की और उनको कहा कि पाकिस्तान को 10 अरब रुपए, 10 अरब डॉलर की एक फैसिलिटी चाहिए। और इस फैसिलिटी के नतीजे में पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब भी तक इस पे इतलात ये हैं कि अमेरिका ने इत्तफ़ाक़ कर लिया है, लेकिन ये किस सूरत में मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस्तों में मिलेगा, यकमुश्त मिलेगा, या फिर ये है कि ये मिलेगा नहीं तो कहीं पड़ा रहेगा, क्या है, इसका अभी तक पूरी तरह वाज़ेह तो नहीं हुआ। लेकिन एक बात वाज़ेह हो गई है, मैं वो क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि इस पर बड़े वीलॉग हुए, बड़ी बातें हुई, आर्टिकल लिखे गए, ख़बरें चली। वो ये है कि ये पाकिस्तान उनसे कर्ज़ मांग रहा है। हकीकत ये नहीं है, पाकिस्तान अमेरिका से कर्ज़ नहीं मांग रहा है। ये आप यूँ समझिए कि ये पाकिस्तान जो है वो अमेरिका से एक गारंटी मांग रहा है, माली ज़मानत। वो ये कह रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि देखें, हमने आपके लिए, अब मैं इसी में आपको ये भी बता रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है वो किसके इवज़ मांग रहा है। पाकिस्तान ने कहा कि हमने आपके लिए बड़ा कुछ किया है, माजी को छोड़ दे, माजी में तो हमने बहुत ही कुछ किया है, वैसे हमने तो इतना कुछ किया है कि एक सुपर पावर को ख़त्म कर दिया अमेरिका की खातर। वैसे ये तो एक हमारे लिए एहसास तफ़ाख़ुर है, लेकिन मिला हमें क्या? मिला कुछ नहीं, यानी कि ज़ीरो। किया हमने बहुत कुछ, मिला कुछ नहीं है। हम आज भी वहीं खड़े हैं जहाँ खड़े थे। तो लेकिन किया तो है, अमेरिका को इस चीज़ का एहसास होना तो चाहिए, लेकिन खैर वो माजी की कहानी है, मैं इसको लिंक नहीं कर रहा इसके साथ। पाकिस्तान ने कहा कि इस वक्त हमने ईरान के साथ आपका जो लड़ाई है, जो जंग है, उसमें जब आपने हमें जो जो कहा, हमने उस तरीके से मामले को आगे लेके चले। हम ना सिर्फ ईरान की तरफ से थे बल्कि आपकी तरफ से भी थे। हमने ईरान को जब आपने कहा बैठाया, उनसे बात की, उनसे आपकी बातें एक्सचेंज करवाई, एक एग्रीमेंट करवाया। अब वो टूट गया, आगे भी तो हमने ही करना है, हम मौजूद हैं, हम हाज़िर हैं, तो इसकी कोई हमें भी तो कोई फ़ायदा देना जी। हमारी मईशत का बड़ा बुरा हाल है, हमारे पास हमें कोई कर्ज़ देता नहीं है, कर्ज़ नहीं को देता, और जो देता है वो इतना महंगा देता है कि वो कर्ज़ क्या, वो तो कर्ज़ो कर्ज़ी हो जाता है बंदा एक कर्ज़ लेने से। इतना महंगा कर्ज़ मिलता है, पहले तो कोई देता ही नहीं है, फिर वो देता है तो बड़ा महंगा देता है। हमारी तरफ कोई इन्वेस्टर आ नहीं रहा, इसलिए कि हमारी मईशत जो है उसकी हालत बड़ी पतली है। तो जनाब देखें, यही वक्त होते हैं जब कौमें एक दूसरी कौम के साथ काम आती हैं। आप हमारी मुश्किल वक्त में, हम आपके मुश्किल वक्त में काम आए और आइंदा भी आएंगे, आप भी हमारे काम आइए। तो ये दरअसल आप यूँ समझिए कि जिस तरीके से आप कोई एक्सपोर्टर एलसी खुलवाता है ना, तो वो एलसी क्या होती है? एलसी होती है कि जो बैंक है वो गारंटी करता है कि ये जो माल बाहर जा रहा है या माल बाहर से आ रहा है, इसकी पेमेंट अगर ये पार्टी नहीं करेगी तो हम इनके बिहाफ पे पेमेंट कर देंगे। तो बैंक गारंटी कर रहा होता है। तो ये दरअसल एक गारंटी है, ये बैंक गारंटी है। वो मांग रहा है पाकिस्तान अमेरिका से कि आप 10 अरब डॉलर की, अब ये कितनी मुद्दत के लिए है ये मुझे नहीं पता, और जाहिर है कि ये लंबी मुद्दत के लिए होनी चाहिए, वरना इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। तो 10 अरब डॉलर एक ह्यूज मनी, इसकी आप एक बैंक गारंटी कर दें और पूरी दुनिया को ये मैसेज पहुंच जाएगा, और वो भी अमेरिका की तरफ से।
تو ہماری طرف لوگ جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے، ہمیں ہماری ورتھ جو ہے نا وہ بڑھ جائے گی، تو لوگ جو ہیں وہ ہمیں قرض بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ لوگ جو قرض دینے والے بینک یا ادارے ہیں یا پھر یہ جو انویسٹرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی اب ایک مضبوط گارنٹی بیک میں موجود ہے، اس لیے اب کیا جا سکتا ہے۔ بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے، اور اسے امریکہ کا ایکسچینج سٹیبلائزیشن فنڈ کے ذریعے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، امریکہ یہ کرتا ہے باقی ملکوں کے ساتھ بھی، تو اس کے تحت مانگا ہے، کوئی اسپیشل رعایت امریکہ سے نہیں لی جا رہی۔ ایک تو یہ بات بھی کلیئر ہو جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ میں جیسے آپ کو بتا رہا تھا کہ اس سے ہمارے جو اسٹیٹ بینک کے ذخائر ہیں وہ بڑھ جائیں گے، وہ مضبوط ہو جائیں گے، روپے کی قیمت جو ہے وہ سٹے کر جائے گی، کم ہونے والا جو معاملہ ہے، ڈالر کی قیمت بڑھتی رہتی ہے، وہ کیوں بڑھتی میں آگے جا کے بتاتا ہوں۔ پھر یہ کہ سرمایہ کاری اور مارکیٹوں تک رسائی ہمیں ہو جائے گی۔ اور بائی دا وے پاکستان نے اس کے ساتھ صرف یہ جو $10 ارب مانگے ہیں، اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں اپنی مارکیٹ تک، یعنی کہ امریکہ کی مارکیٹ تک ایک آسان اور اچھی رسائی دی جائے، پہنچ دی جائے، ہم آپ کی مارکیٹ میں اپنے پروڈکٹس، اپنی چیزیں لا سکیں۔ اور پاکستان کے لیے امریکہ کی مارکیٹ بڑی مارکیٹ ہے، ویسے ہم جتنی بھی ہماری ایکسپورٹ ہے، تھوڑی ہے زیادہ ہے، وہ ہوتی زیادہ امریکہ کی طرف ہی ہے یا کچھ یورپی ملکوں کی طرف ہوتی ہے۔ تو پاکستان نے جس طرح سے یورپی ملکوں سے GSP+ کا ایک رعایت لی ہوئی ہے، اس سے زیادہ کچھ رعایت امریکہ سے لینا چاہتا ہے، اور امریکہ کی مارکیٹ بڑی مارکیٹ ہے، پوری دنیا اس کی طرف دیکھتی ہے، تو پاکستان نے بھی کہا ہے کہ ہمیں بھی وہ رسائی دی جائے۔ تو یہ جو پاکستان یہ جو مانگ رہا ہے نا، یہ کوئی گرانٹ نہیں ہے، یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں پیسے دے دیں یا ہمیں قرض دے دیں، ماضی میں ہوتا بھی رہا ہے، پاکستان کو وہ دیتے بھی رہے ہیں ایسے کر کے، یہ لے لیں جی پیسے، آپ استعمال کریں، موجے کریں، یہ نہیں ہے۔ یہ ایک آپ سمجھیں کہ ایک شیلڈ ہے، ایک آپ اپنے لیے ایک حفاظتی شیلڈ حاصل کر رہے ہیں اس سے۔ اچھا جی، اور یہ کسی ترقیاتی کاموں پہ نہیں لگیں گے، پروجیکٹس پہ کوئی سبسڈی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، اور کسی کام پہ یہ استعمال نہیں ہوں گے۔ اب یہ آپ ذرا سمجھنے کے لیے آپ کو میں مثال ایک اور بھی دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم چین سے ہم نے پیسے لیے ہوئے ہیں $4 ارب $5 ارب، اسی طرح UAE سے لیے تھے، وہ تو واپس لے گیا، نکالو پیسے ہمارے، ہم سے ناراض ہوا تو واپس لے گیا، اب وہی پیسے ہمیں اور کچھ اور پیسے سعودی عرب نے دیے ہیں، تو وہ ہمیں ہر سال انہیں کہنا پڑتا جی کہ تھوڑا سا آگے کر دیں، 1 سال اور کر دیں، 2 سال اور کر دیں، تو اسی لیے رکھے ہوئے ہیں نا، تو وہ تو ہمارے بینکس میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے بینک میں، اسٹیٹ بینک میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم کہتے رہتے ہیں، ان کو سود بھی دیتے ہیں اس کے اوپر، پھر جا کے منت اللہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو $10 ارب ہیں، ڈالر ہیں، یہ ہمارے پاس رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اس کی جو صورت ہے وہ ابھی نہیں پتا، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ یہ ہمیں پھر بار بار منتیں ترلے نہیں کرنے پڑیں گے، کوئی 10 سال کے لیے، 20 سال کے لیے ہمیں یہ مل جائے گا۔ اس کے ساتھ ہوگا یہ کہ نہ صرف یہ کہ اس کے آنے سے ہمارا جو ذخائر ہیں زر مبادلہ کے وہ مضبوط ہوں گے، بلکہ اس سے پوری مارکیٹ کی، پوری دنیا کی نفسیات بدل جاتی ہے، دنیا ہمارے بارے میں کچھ دوسرے اینگل سے پھر سوچنا شروع کر دیتی ہے کہ نہیں یار کیا جا سکتا ہے، کر سکتے ہیں۔ اب تو یہ ہے کہ کوئی سنتا بھی نہیں ہے، بات سن کے ایسے نکل جاتے ہیں، نہیں یار نہیں ہے، فیزیبل نہیں ہے۔ اب پھر وہ یہ ہوگا کہ نہیں، ایک بڑی گارنٹی، ایک مضبوط گارنٹی، ایک اور ہیوی گارنٹی موجود ہے تو کیا جا سکتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کی جو ذخائر ہیں اور جو وہ کم ہوتے ہیں نا، آپ کے اسٹیٹ بینک کے ذخائر، اور آپ کی جو مارکیٹ ہے اس میں جو مصنوعات ہیں وہ کم ہوتی ہیں، یعنی آپ کے جو وسائل ہیں وہ کم ہوتے ہیں، تو اس سے آپ اپنی کرنسی جو ہے وہ ڈاؤن کرتے ہیں، دوسری کرنسی اوپر چڑھنا شروع ہوتی ہے، آپ کی کرنسی نیچے آنا شروع ہوتی ہے۔ جب نیچے آنا شروع ہوتی ہے تو آپ کے ہاں مہنگائی بڑھتی ہے، اور یہی نہیں ہوتا بلکہ یہ ہوتا ہے کہ مہنگائی بڑھنے سے آپ جو بناتے ہیں، جو کہیں بھیجنے کسی کو ملک کو، تو اس کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو 2 نقصان ہو گئے، ایک تو آپ کے ملک کے اندر مہنگائی بڑھی،
دوسرا آپ کی جو باہر جانے والی چیزیں ہیں ان کی قیمتیں بڑھ گئیں، وہ خریدنے والا نہیں ملے گا آپ کو، خریداری نہیں ملے گا، تو کیا بنے گا؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ مارکیٹ جو ہے، یہ جو سیدھی سی بات ہے، یہ سرمایہ دارانہ نظام تو اسی طرح چلتا ہے، تو اس میں یہ کہ یہ پھر ایک استحکام آ جاتا ہے، ایک مضبوطی آ جاتی ہے، اور ایک قابل اعتماد جو ہمارا یہ چین ہے وہ ہوگی، اور مضبوط ذخائر ہوں گے، درآمد کنندگان جو ہیں وہ بھی جانتے ہوں گے کہ قرض دینے والے اور سرمایہ کار بھی جانتے ہوں گے کہ اب ان کے پاس ایک کرنٹی ہے، اور کیا سرائیاں کر کے، کیونکہ کیا سرائیوں سے بھی معیشت چلتی ہے نا، ایک خاص طور پہ یہ آپ کی جو سٹاک مارکیٹ ہے، تو وہ بھی جان رہے ہوں گے کہ نہیں یہ مضبوط ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پھر سیاسی طور پہ ہمارے یہاں شاید کوئی تھوڑی سی سٹیبلٹی آ جائے، روپیہ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے، پاکستان کو قرضہ پھر سستا ملے گا۔ ایک سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ پاکستان کو قرضے سستے ملیں گے۔ کیوں سستے ملیں گے؟ مہنگے کیوں ملتے ہیں؟ مہنگے اس لیے ملتے ہیں کہ جب دوسرے قرضہ دینے والے جو ہیں اگر کسی وجہ سے دے بھی دیں آپ کو، تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ واپس کہاں سے آنا ہے، تو اسے کہتے ہیں رسک فیکٹر۔ وہ رسک کو کور کرنے کے لیے کہتا ہے اچھا ہم اگر 5% پہ دوسروں کو دیتے ہیں تو ہم آپ کو 7% پہ دیں گے، 8% پہ دیں گے، کیونکہ ہمیں اس کے واپس آنے کا خدشہ موجود ہے، ایک رسک موجود ہے، تو کیوں ہم اس کو نہ کریں اس طرح۔ تو جب وہ خطرہ اور وہ رسک نہیں ہوتا تو پھر وہ قرضہ سستا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بڑے فائدے ہیں، ویسے تو امریکی ڈالر کے ہمیشہ ہی بڑے فائدے رہے ہیں، جس کے بھی جیب میں رہا ہے وہ تن تنا کے پھرتا ہے، اور ہم پاکستانی تو خاص طور پہ ڈالر کے بڑے فریفتہ ہیں شروع سے۔ جو کا پارٹ یہ ہماری معیشت کے لیے ایک اہم فیصلہ ہوگا۔ ہاں، اس کی بڑی قیمت کوئی اور نہ دینی پڑ جائے، یہیں تک ہے جو ہمیں پتہ چلا ہے، میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اس جنگ میں جو پاکستان کا کردار ہے، پاکستان نے اس میں ایک رعایت لی ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ ملک لیتے ہیں اور دیتے ہیں۔